बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमन मा अनज़िरा आबाहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय रहमान बिलग़ैबि फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नह्यिल मौत व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्लु शैइन अहसनहु फ़ी इमामिन मुबीन। वज़रब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ा जाअहल मुरसलून। इज़ा अरसलना अलैहिम हुस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना अलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अनज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़्ज़बून। क़ालू रब्बना यअलमु इन्ना अलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना तअतिरना बिकुम इन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सनकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम माअकुम अइन ज़िकरतुम बल अंतुम क़ौमुन मुस्रिफ़ून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन अत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। व मा ली ला अअबुदु ल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। वत्तख़ज़ू मिन दूनिही इलाहतन अन युरीदुनिर रहमान बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून। इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। क़ील उदख़ुलिल जन्नत क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकर्रमीन। व मा अनज़लना अला क़ौमिहि मिन बअदि मिन जुंदिन मिनस समाए व मा कुन्ना मुनज़िलीन। इन कानत इल्ला सय्यतुन वाहिदतुन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून। या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। व इन कुल्लु लम्मा जमीउन लदैना महज़रून। व आयातुल लहुमुल अर्ज़ुल मीक़ातु व अह्ययनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फ़मिन्हु याकुलून। व जअलना फ़ीहा जन्नतिन मिन नख़ीलिन व अनाबिन व फ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून लियाकुलू मिन समरिही व मा अमिलतहु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून। सुब्हानल्लज़ी ख़लक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुनबितुल अर्ज़ु व मिन अनफ़ुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। व आयातुल लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हु अन्नार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल अर्जुनुल क़दीम। लश्शम्सु यनबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। व आयातुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुलकिल मशहून। व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून। व इन नशअ नुग़रिक़हुम फ़ला सरीक़ुन लहुम व ला हुम युनक़िज़ून। इल्ला रहमतम मिन्ना व मताअन इला हीन। इज़ क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैन अयदिकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून। व मा तातिहिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन। व इज़ क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतिमू मन लौ यशाअ अल्लाहु अतअमहु इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। मा युनज़िरून इल्ला सय्यतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम व हुम युख़स्सिमून। फ़ला यस्ततीऊनक वस्सैतु वला इला अहलिहिम यरजिऊन। व नुफ़िख़ु फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। क़ालू या वैलना मिन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मवअदुर रहमान व सिद्क़ुल मुरसलून। इन कानत इल्ला सय्यतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहज़रून।
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدون الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تعقلون هذا جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأني يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان إنا خلقنا من نطفة فإذا هو خسيس مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منهم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلقهم مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد वजह फर्ज। ये जावेद साहब हैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये जुल्फ़िकार हैदर रिजवी साहब के छोटे भाई हैं, न्यूयॉर्क से तशरीफ़ लाए हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा अली जाफरी से कि वो हदीस किस्सा की तिलावत करें। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي
فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذا بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. ये थे अली रज़ा जाफरी साहब जो हदीस से किस्सा पढ़ रहे थे। और सच पूछें तो इनकी ज़ुबान से जो एक हदीस किस्सा की लज्जत का एहसास होता है
अल्लाह इनको सलामत रखें, लंबी ज़िंदगी दे, इनके वालिदैन की सेहत और सलामती के लिए एक बार सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इसी तरह से एक दूसरी माँ है जो हैदर साहब की बेगम हैं और हसनैन की वालदा हैं। वो उस बच्चे की तरबियत में अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। सलाम हो, DMV का कोरस हो, इस तरह से भी हो सके रमज़ान की दुआएं हों। अब मैं गुजारिश करूँगा हसनैन रिजवी से कि वो आएँ अपने DMV ग्रुप के साथ और सलाम पेश करें। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद मोहम्मद। Let's all take a seat if that's okay. Salawat for Muhammad wa ali Muhammad. Salawat for Muhammad wa ali Muhammad. The one who prayed while the others slept, and for those who laughed at him he wept. One who prayed while the others slept, and for those who laughed at him he wept. While others ate, he would feed and fast. How he sacrificed till he breathed his last. Others ate, he would feed and fast. How he sacrificed till he breathed his last. He was Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. He only spoke the truth. They would call him Sadiq from his youth. He only spoke the truth. They would call him Sadiq from his youth. He was trustworthy, noble and kind. He was mercy, mercy for mankind. He was trustworthy, noble and kind. He was mercy, mercy for mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind, he taught us justice, equality, and to live and preach humanity. He taught us justice, equality, and to live and preach humanity. And for our guidance till eternity, he has left Quran and his progeny. For our guidance till eternity, he has left Quran and his progeny. He was Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. His grandson Sadiq was his kind. His students everywhere you'll find. His grandson Sadiq was his kind. His students everywhere you'll find. In his first open university, he would teach fiqh, science and philosophy. In his first open university, he would teach fiqh, science and philosophy.
He was Imam as-Sadiq salawatullahi alayhi. As-Sadiq, Hujjah upon mankind, teacher of all mankind. He said, be content with what Allah gave, and the wealth that others have don't crave. He said, be content with what Allah gave, and the wealth that others have don't crave. Do not wish for what you cannot acquire, for your share in the hereafter aspire. Do not wish for what you cannot acquire, for your share in the hereafter aspire. He was Imam as-Sadiq salawatullahi alayhi. As-Sadiq, Hujjah upon mankind, teacher of all mankind. He said, Lord, have mercy on those eyes that belong to the one who upon us cries. He said, Lord, have mercy on those eyes that belong to the one who upon us cries. And upon our mourners' beaten chest, may the choicest blessings of Allah rest. Upon our mourners' beaten chest, may the choicest blessings of Allah rest. He was Imam as-Sadiq salawatullahi alayhi. As-Sadiq, Hujjah upon mankind, teacher of all mankind. Huda upon mankind, teacher of all mankind. Salawat par Muhammad wa ala Muhammad. जज़ाकल्लाह। ये ऐसा खूबसूरत नज़ारा था जो हमारे इदारे के चमन के फूल थे और इतनी खूबसूरती से इन बच्चों ने पेश किया, इनकी खुशबू हमारे दिलों तक पहुंच गई। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि ये बच्चे कामयाब हों, दीन और दुनिया दोनों कामयाबी हासिल करें। और मुझे और भी अच्छा लगा कि इस हफ्ते चूँकि जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की शब थी तो इन्होंने जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की भी सलाम ऐड किया और ये इनकी काविशों का नतीजा है। ख़ास तौर से एक नाम है अली अब्बास नकवी जो इन ग्रुप के लीडर हैं और उनकी कोशिशें, निहाल नकवी, ये सब, अल्लाह इन सब बच्चों को कामयाब दे दुनियावी। और अब मैं गुजारिश करूँगा एक ऐसी शख्सियत से जो कि हमारी कम्युनिटी में रहते हैं और हम उनको जानते तो हैं, पहचानने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वह आलमी सतह के नौहा ख़ान हैं, मनकबत ख़ान हैं, अली सच्चे भाई के साहबजादे हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमारी कम्युनिटी में रहते हैं। अब उसका हम इस्तिफ़ादा करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अली रिज़वी आएँ और सलाम पेश करें। एक बार बाबत बुलंद से उनका इस्तकबाल करें। ला सल्ले अला मोहम्मद। एक और दुरूद पढ़ते मोहम्मद गमे हुसैन हमको है अपनी जान से प्यारा, गमे हुसैन का
جہاں میں خدایا غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین روز الست پوچھا گیا کیا پسند ہے روز الست پوچھا گیا کیا پسند ہے بے اختیار ہم نے پکارا غم حسین اور جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میرے جب چاہا سیدہ کے قدم آئے گھر میرے فرش عذاب بچھایا منایا غم حسین اللہم صلی علی محمد ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین اور پیش خدا کھڑا تھا میں شرمندہ سر جھکائے پیش خدا کھڑا تھا میں شرمندہ سر جھکائے کام سے آڑے وقت میں آیا غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا اور بخشش کا میری حشر میں سامان ہو گیا بخشش کا میری حشر میں سامان ہو گیا میزان پر عمل کے جو رکھا غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی کیسا ستم ہے باپ کو بیٹی نہ رو سکی ہائے منا سکینہ سکینہ غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت شکریہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ علی رضوی تھے جو یہی پڑھ سکتے ہیں اس طرح کا سلام اور حضرات ہم ذوالفقار حیدر رضوی صاحب کی برسی کے مجلس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک حیات طیبہ کے مالک تھے اور ان کے جانے سے جو خلا ہوئی ہے اس کو ابھی تک پورا نہیں کیا گیا نہ کیا جا سکتا ہے میں ان کے قریب رہا ہوں یہ میرے دائنے ہاتھ کے جیسے تھے
راتوں میں مجلسیں ہوتی ہیں تو ایک تو جو بھی ٹائم لگتا تھا اس میں یہ رہتے تھے ادارے کی صفائی اور ہر کام میں. اور اس کے بعد 5 بجے فجر کی نماز ہوتی تھی، نہج البلاغہ کا درس ہوتا تھا تو اس میں پھر حاضر ہو جاتے تھے، کچن کا سارا کام سنبھالتے تھے. تو یہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، نماز قائم کرنے والوں میں سے تھے. اور میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں بہت ہی زیادہ غم محسوس کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو جنت فردوس میں مولا نے جگہ ضرور عنایت کی ہوگی. اور دل جوئی کے لیے ہم جو بھی کہہ دیں ایک دوسرے سے، لیکن یہ ایک بہت بڑا غم ہے. وہ ہم عمر تھے، ہم خیال تھے، اور اس ادارے کی ایک ایک چپے چپے پہ ان کے قدم ہیں، ان کی کاوشیں ہیں. مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عنایت کر، اور ان کے بچے سلامت رہیں اور ان کو تمام کامیابیاں دے. اب میں گزارش کروں گا میثم رضا اور سید محمد بھائی سے کہ وہ آئیں اور مرثیے کا پروگرام، اور اس کے بعد قبلہ ممبر پہ تشریف لائیں گے. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. 4 مصرے حیدر بھائی کی روح کے لیے، کیونکہ میں بڑی قربت محسوس کر رہا ہوں ان سے. کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ روشنی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے. محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، دریہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے. یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے. صلوات. شہیدان کربلا کے لیے ایک سورہ فاتحہ. شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہے. مختصر مرثیہ ہے. آج شبی پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبی پہ کیا عالم تنہائی ہے. ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے. اس طرف لشکر آدم سفارا، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی. بچیاں کھاتے
جاتی ہے قدموں سے پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آداب تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو شدت زور سے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں برچھیا کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ہے مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے گرد زہرا علی گریا کنا پھرتے ہیں غل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے ہیں غل ہے گھوڑے سے امام دو سرا گرتے ہیں دی سے ہوتا ہے جدا دوش محمد چمن فاطمہ کا سرد ہے مائل برچھیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سرور ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں لالی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں لالی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں کوئی سید کا نہیں آہ بچانے ہر بلا کھوں ہے اور ایک زخم اٹھانے پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے سمجھے کس طرح بھلا برچھیاں کھانے سمجھے کس طرح بھلا برچھیاں کھانے چرخ سے آگ برستی ہے زمین جاتی ہے مار گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتی ہے مار گرمی کے زباں خشک ہے لو آخری بند کی زحمت ہے کہیں دم لینے کا سایہ نہیں ہے وقت ایٹھ جاتی ہے زباں پیاس کی شدت ہے کبھی زینب کا ہے غمگاہ سکینہ دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں مثل خورشید بدن تو سے تھراتا ہے کمر برج امامت پہ زوال آتا ہے کمر برج امامت پہ زوال
کیا عالم تنہائی ہے. کو اٹھا لیں. حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں اور پیش خوانی کا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے یہ ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ جو ممبر پہ عالم آنے والا ہے اس کے لیے ماحول بنا دیں اور بارگاہ معصومین میں ایک گلدستہ پیش کریں جس میں ہماری آپ کی کاوشیں، عالم دین کا ذکر اور مصائب حسین سب ملتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و قبلہ محمد رضا رضوانی صاحب آج کی مجلس سے خطاب کر رہے ہیں. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم مغفور سید ذوالفقار حیدر رضوی، مرحوم مغفور سید حیدر حسین رضوی، مرحوم مغفور سید شہریار رضوی، مرحوم مغفورہ کنیز فاطمہ موسوی، مرحومین of Rizvi family, Musavi family, and all marhumin and marhumat. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقنا وجميع المشتغلين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں مرحوم مغفور سید ذوالفقار حسین
رضوی، سید ذوالفقار حیدر رضوی. خدا بند متعال ان کے درجات عالی ہیں، منتہا عالی تر فرمائے. مجھے یاد ہے جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا ادارے میں تو میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا. ان کو ایسا احساس ہوا کہ مولانا اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے انہوں نے کمپنی دی اور آہستہ آہستہ اتنا کلوز آ گئے جیسا مجھے فیل ہو رہا تھا ہی از پارٹ آف دا فیملی. ہمیشہ آؤٹ آف وے جا کے ایڈوائس کرنا، تو ریئلی ہی واز اے گریٹ مین، فرسٹ مین ٹو کم اینڈ لاسٹ مین ٹو گو. خدا بند متعال نے انہیں نوازا تھا، یہاں پر بالکل نزدیک میں گھر دیا تھا. تو جس طرح خدا نے یہاں نزدیک میں گھر دیا تھا، ہم دعا کرتے ہیں خدایا وہاں پہ بھی تو جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں انہیں جگہ عنایت فرما. دل چاہتا ہے امام کے اس قول سے شروع کروں، کہا لوگوں کے درمیان اس طرح زندگی کرو، ان عشتم حنوا الیکم، اگر تم ان کے درمیان ہو تو وہ تم پر فخر مباحات کریں، اور تم ان کے درمیان سے چلے جاؤ تو تمہاری جگہ ہمیشہ خالی رہے اور تمہارے لیے لوگ روئیں. تو آج جب بھی کچن کے پاس سے میں پاس ہوتا ہوں مجھے ان کی جگہ خالی محسوس ہوتی ہے. ہمارے اس ادارے کی بہت ساری نعمات میں سے ایک نعمت یہاں پر یہ والنٹیئرزم. آپ کبھی ٹرائی کیجیے گا، دیکھیے گا. آپ ایک کپ کو ان اٹینڈنٹ چھوڑیے 5 سے 10 منٹ کے لیے، آپ کو وہ آپ کا کپ دوبارہ از اے نائس تھنگ. آپ نے کپ چھوڑا، یعنی والنٹیئرس اتنے ماشاءاللہ ہیں کہ یہ کئی چائے کا کپ ہے گر نہ جائے وہ اسے اٹھا لیتے ہیں. ہم نے آج یہاں شروع کیا اس برنامے کو ماشاءاللہ حدیث قصہ سے. میری یہ فیلنگ ہے یہ چھت جو ہم نے بنائی ہے ادارے جعفری کے نام سے، تو ہم چھٹے امام کی چھت کے نیچے آتے ہیں، چھٹے امام کی چھت کے نیچے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اور آج جس طرح ان بچوں نے پڑھا بہت ہی زبردست، مرسی اپان مین کائنڈ، یعنی امام جعفر علیہ الصادق علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس چھٹے امام کا یہ کہنا کہ اگر دنیا کی ویلیو، دنیا کی ارزش مکھی کہ ایک پر، یعنی اس کا ایک ونگ جو ہوتا ہے اس کے وزن کے برابر ہوتی تو خدا بند متعال کبھی بھی کافر کو نہیں دیتا. دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے چھٹے امام جب یہ بڑا پاور اسٹرگل تھا بنو امیہ اور بنو العباس میں، میں آپ سے کہوں گا کبھی ذرا دیکھیے کہ بنو العباس اور بنو امیہ کا پاور اسٹرگل کتنا تھا اور کتنے لوگوں کی جانیں انہوں نے لی. اس وقت امام نے لوگوں کو روکا، کہا یہ صرف اور صرف نام یوز کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مت جاؤ. یہ خود بھی کہتے تھے امام سے کہ آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کے پاس کیوں آؤں؟ ان میں سے یہ خلفاء، ان کے جو پہلے خلفاء ہیں، اور منصور جس نے امام کو زہر دیا، اس سے پہلے ہے صفاح. صفاح یعنی خون ریز. کہاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور کہاں یہ خون ریز درندے. امام نے کہا تمہارے پاس تو کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں. ہم رغبت رکھتے ہیں آخرت میں، اور امام نے اس ٹائم سے بہترین استفادہ کیا اور ایک عجیب یونیورسٹی بنائی. تو آج یہاں آ کر ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدایا ہمیں اور ہمارے بچوں کو تو اس دنیا میں آگے بڑھا. اگر ہاسپٹل میں آواز آئے کہ اب سب ڈاکٹر ہار گئے، ویئر از ڈاکٹر حسین، کہاں ہے ڈاکٹر جعفر، کہاں ہے ڈاکٹر باقر؟ یہ امام کا چاہنا ہے اور امام کا کہنا ہے تم لوگوں میں اس طرح رہو کہ تم میں سے ہر آدمی بہتر ہو، بیسٹ ہو. جیسے کہا جاتا ہے نا سورہ ملک
سورہ ملک میں کیا کہا جاتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اور چھٹے امام کا کہنا کہ اگر جج ہو تو تم میں سے، امام جماعت ہو تو تم میں سے، سب چیز میں تمہیں آگے ہونا چاہیے. تو میں یہاں پہ یہ دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے بچے سب سے زیادہ آگے بڑھیں، لیکن ایسا نہ ہو صرف اور صرف دنیا میں آگے بڑھیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پہ بھی ان کا ایمان ہو. ایسا نہ ہو دنیا بن جائے اور آخرت خراب ہو. تو آج کا میرا جو عنوان ہے انشاءاللہ you will connect the dots، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم جب یہاں پر اس مجلس میں آتے ہیں تو خدایا ہمارا ویژن چینج کر. کیا چینج کر؟ ہمارا ویژن. اگر ہمارا ویژن صرف اور صرف دنیا رہا اور ہم نے دنیا مانگی تو خدا دے یا نہ دے، لیکن اگر ہمارا ویژن آخرت ہوئی تو خداوند متعال کہتا ہے میں تمہیں آخرت بھی دوں گا اور تمہاری دنیا بھی بنا دوں گا. چھٹے امام کی روایت کہتے ہیں دنیا سے، اور خدا کہتا ہے دنیا سے، کہا اس کی خدمت کر جو میری خدمت کرتا ہے، اور جو تیری خدمت کرتا ہے اس سے تو دور ہو جا. تو جو میری خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کر اے دنیا، اور جو تیری خدمت اور تیرے پیچھے بھاگتا ہے تو اس سے دور ہو جا. اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال، سایہ. اگر ہم سائے کے پیچھے بھاگیں تو جتنا ہم بھاگتے رہیں گے سایہ ہم سے دور ہوتا جائے گا. لیکن ہم نے ڈائریکشن چینج کر دی، ہم نے کہا نہیں ہمیں سائے کے پیچھے نہیں جانا، ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں جانا، ہم نے اپنی نگاہیں موڑ لی آخرت کی طرف. اب جیسے ہی ہم نے ٹرن کیا یہ سایہ جو ہم سے بھاگ رہا تھا یہ ہمارے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو آخرت کو انسان اگر نظر میں رکھے گا تو یہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے آئے گی. تو اگر ہمارا ویژن چینج ہو جائے اور ہمارا ویژن انشاءاللہ اگر آخرت ہو جائے تو ہمیں دین اور دنیا کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو یہ میرا موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ دعائیں کرنا چاہتا ہوں. جیسے ماہ رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ آج جس طرح دعا پڑھی گئی الہی عظم البلا، اور جس بچے نے پڑھی ماشاءاللہ پوری دعا پڑھی، ہمیں ان کو تشویق کرنا چاہیے، انہیں شوق دلانا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ دعا اس طرح آگے آ کر پڑھتے رہیں. تو ماہ رمضان کی پہلی دعا اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. بھئی روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے کے بعد جو دعا پہلی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. خدایا اہل قبور پر تو سرور نازل فرما. سرور یعنی خوشی. اور اہل قبور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تم ہمیں بھول مت جاؤ، ہم قبروں میں تم ہمیں بھول مت جاؤ. وہ یرجون احسانکم، وہ ہمارے احسان کے منتظر رہتے ہیں. کہا تمہارے لیے عمل چھوٹا ہوگا لیکن ہمارے لیے عمل چھوٹا نہیں. اگر کوئی چیز اگر کسی پرندے کو بھی پھینکنا چاہتے ہو تو اس میں بھی یہ نیت کرو کہ میں اس مرحوم کی نیت سے یہ چیز پرندوں کو دے رہا ہوں، اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے. تو میں یہاں کہوں گا اگر آپ کبھی کوئی کپ ملے پڑا ہوا اس کو اٹھائیں تو نیت کیجئے میں یہ کپ کو اٹھاتا ہوں مرحوم مغفور حیدر بھائی کی نیت سے. انہوں نے کتنے ہی کپ اٹھائے اور اس کپ کے اٹھانے سے ان کی بخشش ہو جائے اور ہماری بخشش ہو جائے. تو یہ چھوٹا چھوٹا کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. ہمارے یہاں بہت ساری نعمتیں. میں گیا اس ٹیبل پر دیکھنے کے لیے ماشاءاللہ انجمن ذوالفقار حیدری کی کتابیں، نوحہ پڑھنے والے بہترین نوحہ خان ہمارے پاس موجود ہیں.
یہ جب نوحہ پڑھتے ہیں اور جب نوحہ پڑھنا سکھاتے ہیں، اور جیسے علی عباس بھائی نے ان کو پڑھنا سکھایا ہے، مرسی اپون مینکائنڈ، ماشاء اللہ، خدا بند متعال ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، اور انہیں اور ہمارے مرحومین کو ہم یہ دوسری دعا کر سکتے ہیں، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود، خدایا انشاءاللہ تمام مرحومین کو تو شفاعت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نصیب فرما، اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین، خدایا مرحوم کو تو اعلی علیین جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، خدایا یہ خیرات کا سلسلہ ہمارے اور ہمارے مرحومین کے درمیان جاری و ساری فرما۔ ایک دفعہ 5ویں امام قبرستان سے گزر رہے تھے، جب قبرستان سے گزر رہے تھے تو وہ رکے، اور رکنے کے بعد انہوں نے دعا پڑھی۔ کیا دعا پڑھی؟ عجیب دعا پڑھی، اللہم سل غربتا۔ یہ شخص اور جتنے بھی اشخاص ہیں وقی کے قبرستان کے اندر، یہ سب کے سب تنہا اپنی قبروں میں ہیں، اللہم سل غربتا، ہاں ان کی غربت کو تو دور کر اور تو ان کا انیس بن جا۔ پھر کہا خدایا تو ارحم الراحمین ہے، تو ان پہ ایسی رحمت نازل فرما کہ پھر انہیں کسی اور کی رحمت کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ہم کہتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ ہم جب خدا سے کہتے ہیں تو رحمت کر، تو خدا کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو میں رحمت کروں تو تم میری مخلوق پر کیوں رحمت نہیں کرتے؟ تم دنیا میں رحم کرو، میں آخرت میں رحم کروں گا۔ اب جنت اور ہر چیز اسکیل پر جائے گی یا نہیں جائے گی؟ سب سے بھاری چیز جو اسکیل میں جائے گی، یا سب سے پہلی چیز جو اسکیل پر جائے گی قیامت کے دن، وہ کون سی ہے؟ سب سے بھاری چیز اور سب سے پہلی چیز جو اسکیل پہ جائے گی قیامت کے دن وزنی، وہ ہے اخلاق۔ وہ کیا ہے؟ اخلاق۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور چھٹے امام نے یہ مدرسہ کھولا، اور مدرسہ کھولنے کے بعد کتنے علوم کی تعلیم دی۔ اس جیسے امام کے پاس جب حاجی حج کرنے کے بعد پہنچتے ہیں تو حاجی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے چھٹے امام سے ملیں گے۔ حاجی بڑی محنت کرنے کے بعد دور سے امام کے پاس پہنچے، حج بھی کر لیا، اور جب امام کے پاس پہنچے تو امام نے کہا ما لکم استخف لنا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہماری خفت کا کیوں باعث بنتے ہو؟ اب حاجیوں کا سرکل کانہو امام نے ایک بم بلاسٹ کیا۔ کہا امام آپ کہتے ہیں ہم آپ کی خفت کا باعث بنے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی خفت کا۔ اب مجمع میں ایک سناٹا تھا، ایک اسپوکسمن پرسن، تو اس کی ہمت ہوئی اور اس نے بولا مولا فرزند رسول، ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے، ہم تو آپ کی خفت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تب امام نے کہا ہاں اس خفت کے باعث بننے میں سے ایک تم بھی ہو۔ کہا مولا میں کیسے؟ کہا جب تم نے احرام باندھا جوفے سے، اور جوفے سے احرام باندھنے کے بعد جب تم میری طرف آ رہے تھے یا مکے کی طرف جا رہے تھے، تو اس زمانے میں جس طرح کے کاروان چلا کرتے تھے وہ کاروان اس طرح چلتے تھے، سب ساتھ چلتے تھے، کچھ لوگ سوار ہوتے تھے اور باقی پیادہ، 20% 30% کاروان جس کے پاس سواری ہوتی تھی، باقی سب پیدل چلتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ اب پیدل چلنے والے پیدل چل کے تھک جاتے تھے، سواری جو سواری ہیں وہ بھی تھک جاتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر تم میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، میں پیدل چلوں گا، تم میری سواری پر بیٹھ جاؤ۔ یا کسی کا جانور اگر ماؤنٹ مضبوط ہو تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ ڈبل میں آ جاؤ۔ کہا جوفے کے بعد تم نکلے، ایک شخص تم سب سے لفٹ مانگ رہا تھا، تم سے کہہ رہا تھا میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، مجھے صرف اور صرف 1 میل کے لیے اپنے ساتھ بٹھا دو، اس کے بعد میں پیدل چلوں گا۔ اور تم نے اس کی طرف نگاہ تک نہیں کی، تمہارا اس کی طرف نگاہ نہ کرنا
یہ ایسا ہے جیسے تم نے میری طرف نگاہ نہیں کی. اب جیسے کہا ماشاء اللہ، جیسے ہم زیارت پڑھتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، پھر ہم کیا کہتے ہیں وآتیت الزکاۃ. اقمت الصلاۃ کے لیے یہاں پر مہر کا نشان، آتیت الزکاۃ پشت پہ نشان. رات کی تاریکی میں امام جا کے لوگوں کو کھانا دیا کرتے تھے. تو کہا تم نے حج کیا، لیکن یہ ایک حق الناس تھا، اس کو تم نے ادا نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے تم میری خفت کا باعث بنے. تو بہت سی دفعہ ہم بہت ساری چیزیں کہتے ہیں، اور خاص کر یہ کورونا سیزن کے اندر کہا جاتا ہے سوشل ڈسٹینسنگ، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے بھی دور ہو گئے. اگر کسی کو کسی کی ضرورت ہے، کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہے، فون تو کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں اس دور کے اندر یہ کرنا چاہیے. ہمارا چھٹا امام ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایک بلیور کی رسپیکٹ کرو اور اس کی مدد کرو. ایک دفعہ درود پڑھیے محمد وآل محمد. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ انشاءاللہ خدایا ہمارا ویژن چینج کر دے. اگر ہمارا ویژن آخرت ہوگا تو ہماری دنیا آٹومیٹک بن جائے گی. اگر ہم نے ویژن کو آخرت رکھا، اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں، اس مثال کو میں تکرار کر رہا ہوں، لیکن آپ اپنی زندگی میں اس مثال کو ہر جگہ لے جا سکتے ہیں. پیغمبر ایک دفعہ کسی کے گھر آئے، صحابی کے گھر آئے، اور جیسے ہی صحابی کے گھر آئے تو کہا یہ کھڑکی، یہ ونڈو تمہارے گھر میں مجھے نئی نظر آ رہی ہے. کہا یہ میں نے نئی کھڑکی بنائی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے بنائی ہے یہ روشن دان ہے، یہاں سے وینٹیلیشن ہوگا اور یہاں سے دھوپ آئے گی. اب پیغمبر ہے ان کے درمیان. کہا اگر تم نے نیت کی ہوتی، اگر تم نے نیت کی ہوتی کہ یہاں سے آذان کی آواز آئے گی تو دھوپ بھی آتی، وینٹیلیشن بھی آتی، اور تمہارا عمل ثواب ہوتا. یہ صرف کیا کھڑکی ہے؟ نہیں، ہم اپنی پوری زندگی میں کہا جاتا ہے نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے، اور جیسے ہی اس نے نیت کی اس کا چاہے وہ عمل پورا ہو یا نہ ہو اسے ثواب مل جاتا ہے. نیت کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن، کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اب ڈاکٹر بن رہا ہے ماشاءاللہ، محنت کر رہا ہے کہ او آئی وانٹ ٹو بی اے ڈاکٹر. کیوں؟ آئی وانٹ ٹو میک منی، آئی وانٹ ٹو ہیو اے نائس آف دا کار. لیکن اگر نیت کی نہیں چھٹے امام یا مولا آپ نے وہ دانشگاہ بنائی تھی، آج وہ دانشگاہ نہیں، لیکن میں آپ کے نام سے پڑھوں گا. صرف میری خواہش ہے اتنا اچھا ڈاکٹر بنوں کہ جب سب ڈاکٹر پیچھے ہو جائے تب میرا نام ہو. ویئر از ڈاکٹر جعفر، ویئر از ڈاکٹر علی، ویئر از ڈاکٹر حسن، ویئر از ڈاکٹر فاطمہ. صرف ڈاکٹر نہیں، کمپیوٹر ہر فیلڈ کے اندر. خدا احسن الخالقین، وہ کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا ہے، میں تمہارا کریٹر ہوں، میں جانتا ہوں تم کیا کچھ کر سکتے ہو. تو خدایا جیسے انسان اگر کسی پرفیوم والے کی دکان پہ جائے تو وہ پرفیوم خریدے بھی نہ تو اس کے کپڑوں سے خوشبو آنے لگتی ہے. خدایا ہم اس امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں آتے ہیں بحق امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام. اے مولا ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمارے بچوں کو تو اپنے حفظ و امان میں رکھ کہ وہ انشاءاللہ بیسٹ آف دا کراؤڈ ہوں. لیکن خدایا دنیا بہت مشکل ہے. خدایا تو نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن جو نعمت کم دی ہے اس میں سے ایک نعمت جو بہت کم دی ہے وہ یقین ہے. آخرت پہ ہمیں ایسا یقین دے کہ دنیا کی مصیبات ہمارے لیے آسان ہو جائے. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا میرا بگیسٹ کنسرن نہ ہو، آخرت میرا بگیسٹ کنسرن ہو. اور میں علم حاصل کروں تو علم اس لیے حاصل نہ کروں کہ میری دنیا بن جائے، میں علم حاصل کروں تاکہ میری آخرت بن جائے.
ان اللہ علی کل شیء قدیر. سورہ یاسین پڑھتے ہیں اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون. خدایا تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، خدایا تو علیم ہے، تو مسبب الاسباب ہے. تو نے ہمیں خلق کیا اور تو ہمیں دوبارہ خلق کرے گا. ہمیں یہ شک ہوتا ہے خدایا یہ تو مٹی میں مل گئے، دوبارہ کیسے خلق کرے گا؟ کہا جب تم نہیں تھے میں نے تمہیں بنا دیا، اب تمہارا میٹیریل تو موجود ہے. وہ خدا جب انسان کچھ بھی نہیں تھا اس نے خلق کر دیا، تو کیا وہ دوبارہ خلق نہیں کر سکتا؟ جب مادہ موجود نہیں تھا اس نے خلق کیا، تو تم اپنی نشأت اولا کو کیسے بھول جاتے ہو؟ میں تمہیں خلق کروں گا، بلکہ بل قادرین علی ان نسوی بنانا. میں تمہارے ہاتھوں کے پوروں کو بھی دوبارہ اسی طرح خلق کروں گا. تو انشاءاللہ ہم سب خدا کی طرف راغب ہوں اور خدا سے دعا کریں. لیکن بہت سی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ خدایا ہماری زندگی میں چینج آئے، تو ہمیں سیکوینس چینج کرنا پڑے گا. کیا چینج کرنا پڑے گا؟ سیکوینس چینج کرنا پڑے گا. اب میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. ہم کہتے ہیں ہوپ لیس اینڈ. کیا میں نے کہا؟ ہوپ لیس اینڈ. اس کا سیکوینس آپ چینج کر دیجئے، کیا ہوگا؟ ہوپ لیس اینڈ ہو جائے گا اینڈ لیس ہوپ. ہوپ لیس اینڈ ہو جائے گا اینڈ لیس ہوپ. موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ نکلے، آگے دریا پیچھے فرعون. کہا یہ ڈیڈ اینڈ ہے، اس کے نہ آگے جا سکتے ہیں اور پیچھے سے وہ ایسا ظالم ہے. وہ خدا نے کہا، موسیٰ نے کہا خدا ہمارے ساتھ ہے. خدا ٹیبلز کو ٹرن کر دیتا. کہا موسیٰ عصا کو پھینکو. جو ڈیڈ اینڈ تھا، جہاں بنی اسرائیل کی قبریں بننے والی تھی، وہاں کون؟ فرعون ڈوب گیا. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیر از نو ڈیڈ اینڈ ان آور لائف. چھٹے امام، اور چھٹے امام کا ماننے والا ابو بصیر. ابو بصیر اس کے پاس سائٹ بھی ہے، اس کے پاس انسائٹ بھی ہے. ابا بصیر بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک ابا بصیر جو کوفے میں امام کا وکیل ہے. وہ امام کا وکیل ہے اور امام کے پاس جاتا ہے، امام سے باتیں کرتا ہے. اس کا ایک دوست ہے. کہاں ہے اس کا ایک دوست؟ اسی کوفے میں. اس کا کام کیا ہے؟ ٹیکس کلیکٹر. آج کل تو ماشاءاللہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، یعنی آپ کا ٹیکس وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے. اس زمانے میں ٹیکس کلیکٹر کی پوزیشن یہ ہوتی تھی، وہ جو لکھ دے اس کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. وہ آئے قرآن کی طرح یا حدیث کی طرح ہو جاتی تھی، پھر اس کو اتنا ٹیکس دینا ہے. امام کا چاہنے والا ٹیکس کلیکٹر، رشوت کا انبار، اس کا لائف سٹائل ہائی پروفائل. ابا بصیر اسے آ کے کہتے ہیں تو چھٹے امام کا ماننے والا ہے، بھیا یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ کہا ابا بصیر یہ میری دنیا ہے، اتنی زبردست، اتنی خوبصورت دنیا، آخرت تو میرے پاس ہے ہی نہیں، تو مجھے دنیا میں اتنا تنگ کیوں کرتا ہے؟ اب مجھے رہنے دے. اب میں اگر پلٹنا چاہوں تو بھی میں پلٹ نہیں سکتا. شیطان اس کی ایک عجیب پالیسی ہے. پہلے آپ کو اندر لے کر آئے گا شیطان، ڈیول. پہلے وہ کہے گا یہ چھوٹا گناہ ہے، جسٹ اسٹیپنگ، بعد میں استغفار کر لینا. لیکن بعد میں اتنا اندر لے کر آتا ہے اور پھر کہتا ہے نہیں، اب اگر تم پلٹنا چاہو تو بھی پلٹ نہیں سکتے. تم نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے لوگوں کا مال لیا، کتنے لوگوں پہ ظلم کیا. تو کہا اے ابا بصیر اب میری نجات کا کوئی راستہ نہیں. ابا بصیر اسے کنٹینیوس ہدایت کر رہے تھے. کہا ابا بصیر جب اسے ہدایت کر رہے تھے اسے کہا مجھے چھوڑ دو. کہا اچھا ایسا کرو اگر تم مجھے نہیں چھوڑتے تو جاؤ چھٹے امام کے پاس. اگر چھٹے امام کہتے ہیں کہ میری نجات کا اگر کوئی راستہ ہے تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ ہوپلیس تھا. چھٹے امام کے پاس ابو بصیر آئے اور جب سب لوگ چلے گئے تب اس نے یہ کیس پیش کیا. امام نے اس وقت کہا اگر اس جیسے لوگ بنو العباس کی خلافت میں نہ ہوتے تو ان کی خلافت نہیں چل سکتی تھی. لیکن اب بھی اگر وہ پلٹے
اور جتنا بھی اس نے گناہ کیا ہے، جتنا مال جمع کیا ہے، اسے اگر وہ اپنے مالکوں کے پاس واپس پلٹا دے تو میں ضمانت کرتا ہوں کہ میں اس کی سفارش کروں گا۔ اب ابو بصیر حج سے واپس آئے، اس شخص سے ملے، اس شخص کے پاس کافی لوگ تھے۔ جب مجمع چھٹ گیا اسے یقین تھا کہ میری تو نجات ہو ہی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کہا اے ابا بصیر بتاؤ امام نے کیا کہا؟ کہا امام نے کہا تمہاری نجات ہو سکتی ہے، شرط یہ کہ جتنا مال جمع کیا ہے وہ سب کا سب ان کے وارثداروں کی طرف یا ان کے اس کی طرف واپس پلٹا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ واپس گیا اور واپس جانے کے بعد اس نے مال کو واپس پلٹانا شروع کیا۔ دیکھا کس سے کتنا مال لیا تھا، سب کو دینا شروع کیا۔ کہاں تک شروع کیا؟ یہاں تک شروع کیا کہ اپنے بدن پہ جو پہنے ہوئے کپڑے تھے وہ بھی اس نے دے دیے، بولا یہ بھی حرام ہے۔ پھر ابا بصیر کو بلایا۔ جب ابا بصیر کو بلایا کہا ابا بصیر میں معذرت چاہتا ہوں، آج میں تمہیں گھر میں دعوت نہیں دے سکتا، میں نے تمہیں بلایا ہے۔ امام نے جو کہا تھا میں نے سارے کا سارا مال واپس کر دیا۔ ابا بصیر سمجھ گئے کہ یہ آدمی ریورٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوا اور اس کے اندر کتنا بڑا انقلاب آیا۔ ابا بصیر نے اس کے لیے کپڑے خریدے، ابا بصیر نے اس کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدا۔ کچھ عرصے بعد وہ مریض ہوا اور حالت سکرات کے اندر آ گیا۔ جب سکرات کی موت کے اندر آ گیا تب اس نے دوبارہ ابا بصیر کو بلایا اور ابا بصیر کو بلایا، کہا اب کیا؟ کہا میں نے تم کو بلایا اس لیے کہ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں واللہ وفا صاحبکم، یعنی چھٹے امام نے جو سفارش کا وعدہ کیا تھا، میرے تمام گناہوں کی انہوں نے ضمانت لی اور چھٹے امام نے میری مغفرت کا سامان کر دیا۔ ہوپ لیس اینڈ 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 لیس ہوپ۔ پرائرٹی اگر ہم چینج کر دیں گے تو ہماری زندگی کے اندر چینج آئے گی۔ یہ چھٹا امام جس نے اتنی بڑی یونیورسٹی کا انعقاد کیا، اتنے علوم کو پڑھایا، جب حالت احتضار میں میرا چھٹا امام جاتا ہے، حالت احتضار میں ہے، اپنی زوجہ ام حمیدہ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تمام کے تمام رشتہ داروں کو بلا لو۔ تمام کے تمام رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ مولا آپ حالت احتضار میں ہیں، آپ کہتے ہیں سب کو بلاؤ، میں نے سب کو بلا لیا۔ تب امام نے یہ آخری حدیث پڑھی، کیا؟ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ۔ جو نماز نہیں پڑھتا نہیں، جو نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو لائٹلی لیتا ہے، آخر وقت میں پڑھتا ہے، ہماری شفاعت اسے کہ شامل حال نہیں ہوگی۔ تو آج کا یہ میسج، یعنی میں اپنا صرف اور صرف سیکوینس چینج کر دوں۔ اگر میں اپنا سیکوینس چینج کر دوں، میں کہوں خدا فرسٹ، تو خدا بند متعال بھی کہے گا میں تیرے سارے امور کو ٹھیک کر لوں گا، میں تیرے کاموں کی ذمہ داری کرتا ہوں۔ تو یہ صلاۃ یہ ایک سیٹ بیلٹ کی طرح ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے بھی ہمیں یہ سکھانا چاہیے، نماز فرسٹ۔ ہاں کہ اگر تم نماز پڑھو گے، پھر چاہے دنیا کی کسی یونیورسٹی میں جاؤ، اگر تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اگر تمہارے ذہن میں ہے جس طرح موسیٰ نے کہا خدا ہمارے ساتھ ہے، تو بیٹا کسی بھی یونیورسٹی میں جاؤ، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ہمتیں بلند ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری ہمتیں بلند ہوئی تو تم علم کے اعلیٰ معیار تک انشاءاللہ پہنچ سکتے ہو۔ پھر امام نے اپنی میڈ سرونٹ کو بلایا، اور میڈ سرونٹ کے بعد بلانے کے بعد یہ آخری حدیثیں، وہ امام جو علم کا خزانہ ہے، کہا یہ پیسے میرے رشتہ داروں کو دے دینا، لیکن 70 دینار سونے کے سکے الگ کیے امام نے، کہا یہ فلانی کو دینا۔ وہ خاتون جو گھر میں کام کرتی تھی وہ ایک دفعہ تڑپ گئی، کہا امام آپ یہ 70 دینار اپنے اس رشتہ دار کو دے رہے ہیں جو آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھا۔ امام نے اس کنیز سے کہا کیا تو نے یہ خدا کے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ خدا نے کچھ رشتے ایسے بنائے ہیں جسے ہم نہیں بناتے، خدا بناتا ہے۔
تو کہا ان رشتوں کا پاس رکھو اور ان کا خیال رکھو. تو آخر میں امام نے نماز کی تلقین کی اور کہا وہ رشتے جو میں نے بنائے ان رشتوں کا بھی پاس رکھو. جب امام رشتوں کا اتنا پاس رکھتے ہیں، جیسے میرا مولا حضرت امیر کہتے ہیں نا، ہر رات کو ایک بچے کے پاس جایا کرتے تھے. جب شب 19 آئی تو کس کی باری تھی؟ جناب ام کلثوم کی. ہر رات کو ایک کے گھر پر، یعنی صلہ رحم کیا. اب اتنا زیادہ صلہ رحم تو ان کی محبت اپنے بچوں سے کتنی زیادہ ہوگی. یہ امام جو مدینے میں رہتے ہیں اور جنہوں نے یونیورسٹی قائم کی اور آج تک یعنی مدینہ اور ہمارا انسائکلوپیڈیا اس بات کی داد دیتا ہے قال الصادق وقال الباقر، اتنا بڑا نام تھا، لیکن اس امام کے گھر پر آگ لگائی گئی. آگ لگانے کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی؟ آگ لگانے کی تاریخ جناب سیدہ کے گھر سے ہوئی، جب وہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے گھر پر گرا. آگ لگانے کی تاریخ اپنے عروج کو کب پہنچی؟ آگ لگانے کی تاریخ اپنے عروج کو کربلا کے میدان میں پہنچی. کون سا کربلا کا میدان؟ ایک نہیں، تمام خیموں میں آگ لگا دی گئی. تمام خیموں میں آگ لگ گئی. شہادت کے بعد تمام خیموں میں آگ لگ گئی اور بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. کوئی شخص آگے بڑھتا ہے، کہا آگے بڑھنے کے بعد آگ بجھانا چاہتا ہے. چھوٹی سی بچی کہتی ہے تم میرے نزدیک مت آؤ، تم نامحرم ہو، تم میرے بدن کو نہیں چھو سکتے. کہا میں آپ کے بدن کو نہیں چھوؤں گا، میں صرف اور صرف آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. کہا ایسا کرو آگ بجھا دو، لیکن تم بہت ہی اچھے انسان معلوم ہوتے ہو، ایک مہربانی اور کر دو. کہا ایک اور مہربانی کیا کرو؟ کہا مجھے نجف کا راستہ بتا دو. کہا بیوی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا نجف جاؤں گی مشکل کشا کے حرم میں جا کر اپنے دادا مشکل کشا سے کہوں گی میری مدد کیجئے دادا، آپ تو جہان کی مشکل کشائی کرتے ہیں، آئیے حسین کی بیٹی سکینہ کی مشکل کشائی کیجئے. کربلا کا میدان وہ میدان ہے کہ یہاں پر جب امام کے گھر میں آگ لگی تو امام رو رہے تھے. کہا امام آپ رو کیوں رہے؟ کہا میرے سامنے کربلا کا میدان آ گیا. امام کی بیٹی فاطمہ جب آئی اور رو رہی تھی تو کہا فاطمہ کو دیکھ کر امام زار و قطار رونے لگے. کہا بیٹی آج تم رو رہی ہو، میں پرسہ دینے کے لیے تسلی کے لیے حاضر ہوں، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں وہ چھوٹی ننھی سکینہ جب روتی تھی تو کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا، تازیانے مارنے والے تیار تھے. کربلا کا سب سے زیادہ سخت مرحلہ کون سا ہے؟ سخت مرحلہ وداع ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب جناب علی اکبر رجدا ہو رہے تھے تو علی اکبر کے لیے سخت تھا یا امام حسین کے لیے؟ مجھے ایسا نظر آتا ہے میرے مولا کے لیے بڑا سخت تھا. اسی لیے کہا مہلن مہلا ابن الزہرا، زہرا کے لال ذرا آہستہ آہستہ چلو. یہی امام حسین جب وطرن موتور جب تنہا رہ گئے تو کہا اے شہزادیوں بس اب تم مجھے رخصت کر لو. لیکن کس طرح رخصت کرو؟ جب کسی گھر سے کوئی میت اٹھتی ہے تو 2 صفیں جاتی ہے، میت کو بیچ میں سے گزارا جاتا ہے. کہا تم بھی 2 صفیں بنا لو. امام حسین بیچ سے گزر گئے. بیچ سے گزرنے کے بعد ذوالجناح کے پاس آئے، ایک دفعہ نگاہ کی داہنی طرف، ایک دفعہ نگاہ کی بائیں طرف اور کہا اے میرے شیروں کہاں ہو؟ جب تم میدان کی طرف جا رہے تھے میں نے تمہیں سوار کیا، اب حسین میدان کی طرف جا رہا ہے، کون ہے مجھے سوار کرے؟ ارے راوی ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں ایک برقع پوش بی بی باہر آئی. کہا اگر عباس نہیں تو کیا عباس کی بہن موجود ہے، ماں جائے میں تمہیں سوار کروں گی. جناب زینب نے امام حسین کو سوار کیا. سوار کرنے کے بعد امام نے اپنے گھوڑے کو ایک ایڑ دی. کہا ذوالجناح میں جانتا ہوں آخری زحمت ہے، تو بھی تھک گیا ہے، مجھے صرف اور صرف اپنی مقتل
درگاہ کی طرف لے جا. ذوالجنا نے چلنے سے انکار کر دیا. کہا ذوالجنا تو نے بھی میری مدد کرنے سے انکار کر دیا. ذوالجنا نے اپنی گردن کو جھکا دیا. کہا مولا اگر میں چلوں تو کس طرح چلوں؟ ارے آپ کی چھوٹی سکینہ میرے پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی یہ کہہ رہی ہے میرے بابا کے اسب وفادار سکینہ کی یتیمی کا سامان نہ کر. امام رؤوف زین سے زمین پر آئے اور زمین پر آنے کے بعد سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگایا. کہا سکینہ تم بہت پیاسی ہو, میں تمہارے لیے پانی کی کوئی سبیل کرنے جاتا ہوں. کہا بابا اب میں پیاسی نہیں, اب میں آپ سے پانی نہیں مانگوں گی. ارے میرا چچا عباس بھی یہ کہہ کر گیا تھا, نہیں آیا. امام گئے میدان کی طرف, لیکن جب امام کی سواری واپس آئی امام زمانہ زیارت ناہیہ میں کہتا میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کی خبر شہادت لانے والا ذوالجنا تھا. جب ذوالجنا واپس آیا اور واپس آنے کے بعد خبر شہادت دی تو یہی سکینہ تھی. دوبارہ پیروں سے لپٹ گئی اور کہا اے جواد, اے میرے بابا کے اسب وفادار, میرے بابا کو قتل کر دیا گیا, لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کیا میرے بابا کو اس سے پہلے کہ قتل کیا جائے ذبح کیا جائے پانی پلایا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین. یہ لائٹ آن کر دیں. حسین 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 حسین. نہال نقوی, حسنین اور ڈی ایم وی گروپ والے بچے آئیں, وہ نوحہ پیش کریں گے. حسین 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 حسین. هل من ناصر ينصرنا, هل من ناصر ينصرنا, هل من ناصر ينصرنا, هل من ناصر ينصرنا. Can you hear it loud and clear, the call of Sayyid al-Shuhada? Hal min nasir yansurna, 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 hal min nasir yansurna. Can you hear it loud and clear, the call of Sayyid al-Shuhada? Hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. On the day of Ashura, from that land of Karbala, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. Battered and surrounded by the likes of Shimr o Hurmala, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. Hurt and thirsty, yet his cry reaches everyone near and far. Hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. There is no Qasim or Akbar, oh no
Muhammad Abdullah. There is no Abbas or no Muslim ibn Osija. Hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. We wish we were there to say labbaik ya ibna Rasulullah. We wish we could have responded to your call of Ashura. Hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. 1400 years it's been, still it feels like yesterday. Your hal min still resonates in the minds of your Shia. Hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna, hal min nasir yansurna. We will be your messengers, we will propagate your name, we will spread the light of justice through the power of your flame. Hal min nasir yansurna, say labbaik. We must first begin to see, we must first begin to take. Every day as Ashura, every land as Karbala. Kullu yawmin Ashura, kullu ardin Karbala. Every day as Ashura, every land as Karbala. Kullu yawmin Ashura, kullu ardin Karbala. Hal min nasir yansurna, 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 hal min nasir yansurna. Hussain, Hussain. حسین حسین. اب علی جزوی اور فرزاد مسلم وہاں پیش کریں گے. حسین 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 نہ ہو کم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے لے جاؤں میں نہد میں لے جاؤں میں نہد میں لے جاؤں میں نہد میں یہی غم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا پھیلے نشان حضرت عباس کی ضیا سارے جہاں پہ چھائے سارے جہاں پہ چھائے یہ
ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی، ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی، ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب لئی، آباس ہونا نہر پہ، ہونا نہر پہ، آباس ہونا نہر پہ، ہم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو خدا کرے۔ اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم، کوئی قدر نہ دیکھے، قدر نہ دیکھے، کوئی قدر نہ دیکھے، یہ عالم خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو خدا کرے دل سے ہمیں حسین نہ ہو خدا کرے۔ حسین حسین یا حسین۔ نہال نقوی۔